70 मुर्दे जिंदा हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपा मोहम्मद दिलावर अत्तारी इरनाला खुर्द उकाड़ा से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पे जो आपके साथ गए थे, आपके कौम के लोग, तो वो वहाँ पे जो मर गए थे, तो फिर आपने दुआ फरमाई थी, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की थी, तो वो ज़िंदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ये फरमा रहे इनको बांध दो मदनी चैनल से, वो मदनी तरबियत गाह से, मदनी चैनल पर तो हैं इस वक्त। चलो भाई, अब 2 मदनी सजा इनको, इतनी जितनी ये बर्दाश्त कर सके। और कोई? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सलाम दोबारा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, इस तरह कहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम ताहिर जुनैद अत्तारी है, वेली लखा ज़िला उकाड़ा से। उन नबी कराम का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। चलो भाई, इनको भी मदरसतुल मदीना के खूंटे से बांध दो। हाँ, 70,000 मुर्दे, 70,000 मुर्दे जिंदा किए। हाँ नील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाव बोला करे, वाह वबरकातुहू। नदीम सैयद अत्तारी। हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम। हजरत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम। बोलिए आप। हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। मैंने चूंकि 70 कहा था, वो लिखा हुआ 70,000 था, तो 70 कहने पर जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया ना, उनका जवाब भी दुरुस्त था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 70 मुर्दे जिंदा होने का भी जिक्र खैर मिलता है। तो उस तोहफे के ये भी हकदार हैं जो आपने दिया हो। और अब इनकी जो मदनी सजा थी, उसको मदनी इनाम में तब्दील कर दिया जाए। सजा बाकी रखी जाए, नाम बदल दिया जाए। वो सजा नहीं आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हजरत सैयदना हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं, जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। नबी, इनको नबूवत दी गई। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात ज़ाहिरी के बाद आपके खलीफे अव्वल यूशा बिन नून को नबूवत अता की गई। हज़रत कालिब बिन यूहिन्ना, ये उनके बाद, और इनके बाद हिज़्क़ील अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हुए। हज़रत हिज़्क़ील अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब इब्नुल अजूज़ यानी बुढ़िया के बेटे, और आप ज़ुल किफ़्ल भी कहलाते हैं। इब्नुल अजूज़ कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए थे जबकि इनकी वालिदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और आपका लक़ब ज़ुल किफ़्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी किफ़ालत में लेकर 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों हयात ज़ाहिरी से मुत्तसिफ रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। अब यह कि मुर्दों के जिंदा होने का वाक़या, बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। अल्लाह ताला को इनकी ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई, चुनाचे एक
عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ فرما دیا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ ان کے اطراف میں بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے اور باری تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ نہایت سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی، اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ
لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواز جائز ہے، لیکن منع ہار جو چوڑیاں پہنانے والے نامحرموں کے ہاتھوں پہنتی ہیں نا، تو پہنانے والا بھی گناہ گار، پہننے والیاں بھی گناہ گار۔ اپنے ہاتھ سے پہنے یا محرم پہنا دے، شوہر پہنا دے، خود پہن لے، تو کانچ کی چوڑیاں پہننا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد۔ کیا بیت الخلاء کے دروازے پہ کوئی دعا کا اسٹیکر لگا سکتے ہیں؟ تنفیر عوام کا باعث بنے گا، کیونکہ باہری دروازے پر، لیکن یہ کہ یہ چونکہ اس پر بالکل عرف نہیں ہے، عادت کے خلاف ہے، اور جس کو لوگ بے ادبی کہیں تو جیسے بے ادبی کا تعلق عرف پر ہوتا ہے، تو یہ ہے نا کھلے گا تو مطلب نہ بھی کھلے نا، تو استنجا خانوں کے دروازوں پر ایسا کوئی لگاتا نہیں ہے، لگانا نہیں چاہیے، نہ لگایا جائے، بچا جائے اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسراف کرنے سے منع کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائی 2 چادریں رکھتے ہیں، کیا یہ اسراف نہیں؟ سستے کپڑے سے بھی تن ڈھک جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنتے ہیں، پھر ڈیزائنیں نہ بنی ہوں تب بھی تن ڈھک جاتا ہے، تو یہ قیمتی قیمتی ڈیزائنیں بنواتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا، روٹی اگر چائے میں بھگو کر کھا لی جائے تو شاید 25-30 روپے پیٹ بھر جائے، تو 200 300 کی بریانیاں الاڑ جاتے ہیں، تب ان کو اسراف نہیں سوچتا۔ میری 2 چادریں نظر آ گئی، یار ایسا نہیں کرو۔ اسراف کی یہ تعریف نہیں ہے جو آپ سمجھیں، ورنہ تو ایک حج بھی پیدل جانا چاہیے، خرچہ کم ہو، شاید ہوائی جہاز میں جائیں تو خرچہ بڑھ جائے گا، اسٹیمر پہ جائیں نا، سفینے میں تو کم خرچہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین میں جائے تو سستا، ہوائی جہاز میں تو مہنگا، پھر ٹرین کی ڈیک کلاس، سستی کلاس کیا بولتے ہیں؟ 3rd کلاس، اکانومی، اکانومی کلاس میں جائے تو سستا، اور وہ جو اے سی کلاس میں جائیں، لوئر اے سی میں جائیں تو زیادہ خرچہ، بس کے ذریعے جائیں تو سستا، ٹیکسی کے ذریعے تو مہنگا، سادہ بس میں جائیں اے سی میں، تو یہ سارے یہ فرق ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ تو بھائی عالیشان مکان سے آج جھگی بنا، جھگی سستی پڑے گی، تو یہ عالیشان مکان میں اسراف، تو اسراف اس کو نہیں بولتے، بلکہ اسراف اس کو بولتے ہیں جس میں دین دنیا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو اگر لذت کے لیے کوئی قیمتی چیز کھائی نا تو وہ اسراف نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے کسی نے قیمتی چیزوں سے زینت لی، اس پہ بھی اسراف نہیں ہوتا۔ مجھے چلو بارگاہ غوثیت میں جاتے ہیں، غوث پاک کے پاس۔ زبدۃ الآثار صفحہ نمبر 34 پر ہے، کپڑے کے تاجر شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم قریشی بغدادی کا بیان ہے، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی علماء بغداد کی طرز پر بڑا قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مہنگے ترین کپڑے کا لباس بنانے کا حکم دیا ہے، جس کی فی گز قیمت 1 دینار سے کم نہ ہو۔ دینار میں سونے کی اشرفی، سونے کا سکہ ہوتا تھا، یعنی جس کی فی گز قیمت 1 دینار سے کم ہو نہ زیادہ۔ تاجر کا کہنا، میں نے خادم سے پوچھا یہ لباس کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا سیدی غوث اعظم کے لیے۔ میں نے اپنے دل ہی میں کہا کہ آج تو شیخ نے خلیفہ وقت کے لیے بھی کپڑا نہیں چھوڑا، ان سے بھی قیمتی کپڑا۔ ابھی یہ بات سوچی تھی کہ میرے پاؤں میں میخ یعنی کیل چبھ گئی، جس سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے خود کو موت کے منہ میں جاتا ہوا محسوس کیا۔ دیکھتے دیکھتے میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے اور اس میخ کو نکالنے لگے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا مجھے اٹھا کر
शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दस सिर्रहु नूरानी के पास ले चलो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखते ही फरमाया, अबुल फजल, तुम्हें कपड़ों पर एतराज करने का क्या हक है? खुदा की कसम, मैंने आज तक कोई कपड़ा नहीं पहना जिसका मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पहनने का हुक्म ना दिया हो। वो हुक्म देता है कि अब्दुल कादिर, उस हक के बदले ये कपड़ा पहन लो जो मैंने तुम्हें अता किया है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजाहत फरमाई, ऐ अबुल फजल, दरअसल ये लिबास हमारा कफन होता है। कफन हमेशा नफीस कपड़े का तैयार किया जाता है। मैं ऐसे हजारों कफन पहन चुका हूं। ये बातें करते हुए आपने अपने दस्ते शफकत से माइक यानी कील निकाल दी और फरमाया कि इस शख्स का एतराज माइक यानी कील की शक्ल इख्तियार कर गया था। करूं क्या हाल दिल इजहार या गौस कि तुम हो आलिमुल असरार या गौस। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे। प्यारा जिस जीनत को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया उसको हम इसराफ या नाजायज़ या गुनाह वगैरह नहीं कह सकते। सुनिए हुक्म कुरानी। अल्लाह तबारक व ताला ने जो जीनत हलाल फरमाई हैं उनको जो हराम समझता है अल्लाह ताला उनको तंबीह फरमाता है। तो सूरह आराफ की आयत नंबर 32 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और पाक रिज़्क़। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह। तुम फरमाओ कि वो ईमान वालों के लिए है दुनिया में और क़यामत में तो ख़ास उन्हीं की है। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यअलमून। हम यूँ ही मुफस्सल आयतें बयान करते हैं इल्म वालों के लिए। इसमें कि तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो ज़ीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली। इसके तहत सदरुल अफ़ाज़िल सैयद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खा लिबास हो या और सामाने ज़ीनत। और पाक रिज़्क़ की तफसीर में फ़रमाते हैं और खाने पीने की लजीज़ चीज़ें। इसके बाद सदरुल अफ़ाज़िल एक मसला ज़िक्र फरमाते हैं कि आयत अपने उमूम पर है, हर खाने की चीज़ इसमें दाखिल है कि जिसकी हुर्मत पर नस वारिद ना हुई हो। तो जो लोग तोशा, 11वीं, मिलाद शरीफ, बुज़ुर्गों की फ़ातिहा, उर्स, मजालिस शहादत वगैरह की शीरीनी, सबील के शरबत को ममनू कहते हैं, वो इस आयत के ख़िलाफ़ करके गुनाहगार होते हैं। और इसको ममनू कहना अपनी राय को दीन में दाखिल करना है और यही बिदअत व ज़लालत है। माशाअल्लाह। वरना तो ये सारी इमारतें रंग रोगन, भाई चूना करो ना, ऑयल पेंट काय को करते हो, फिर तो बचत नहीं है, सभी इसराफ में चले गए। तो ऐसा नहीं है। मस्जिदों को आजकल जीनत कितनी देते हैं। खुद मस्जिद नबवी शरीफ में सोने के मतलब झूमर लटकाए हुए हैं, अरबों खरबों रुपए का सोना लगा हुआ है मस्जिद नबवी शरीफ में। काबे शरीफ को करोड़ों रुपए का वो गिलाफ लगाया जाता है, हर साल तब्दील किया जाता है। तो फिर तो ये कोई कुछ भी नहीं बचेगा। और अपने मकान का लाखों रुपए का लोग डेकोरेशन डालते हैं सजावट के लिए, ये सब गुनाहगार हो जाएंगे। कीमती कीमती कारपेट बिछाते हैं, क्या जरूरत है कारपेट बिछाने की? तो
چٹائی بچھاؤ، مہنگے مہنگے پردے لگاتے ہیں لوگ. تو اب یہ کہ اگر فخر و تفاخر کے لیے لگایا تو وہ اس کا الگ حکم ہے، اور ویسے لگایا تو کوئی نہیں. اور ویسے حدیث شریف میں بھی ہے، ایک حدیث پاک ہے، اچھے کپڑے اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہننے کے تعلق سے حدیث شریف ہے کہ اللہ کی نعمت کا تمہارے لباس سے اظہار ہو، اس مضمون کی حدیث شریف ہے. تم پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو دیکھنا پسند فرماتا ہے، اس طرح کا مضمون موجود ہے حدیث پاک میں، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے. بلکہ وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ رسالت میں اس طرح کے سوالات یہ تھے کہ اگر میں اگر یہ چاہوں کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میرا یہ اچھا ہو، اس طرح انہوں نے چند چیزیں گنتی کروائیں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، جی ہاں، اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی کو حسن و پسند جمال کو پسند فرماتا ہے. یہ حدیث شریف ہے جو میں نے ابھی جی بابا، بیان کی. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. ایک شخص نے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، یعنی یہ بات بھی تکبر ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے. تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلے اس سائل نے جو سوال کیا اس پر کوئی الزام نہیں ہے، جب دل میں کوئی وسوسہ ہے تو پوچھ لینا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. ان کو ناراض بھی ہیں انشاءاللہ نہیں ہوں گے، میں امید کرتا ہوں. ان کو شریعت کے دائرے روح سے ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے جوابات دیے، ان سے کوئی ناراضی بھی نہیں ہے. سچی بات یہ کہ میرے دل میں ناراضی نہیں ہے، نہ انہوں نے میں یہ بدگمانی کروں گا کہ انہوں نے مجھ پر طنز کیا، نہ میری ناراضی بھی نہیں، نہ انہوں نے طنز کیا. ہم تو بیٹھے ہی جواب دینے کا جذبہ لے کر کہ آتا ہوگا تو جواب دیں گے. امت کو مطمئن کرنا ہے اور علم دین کو عام کرنا ہے. تو کوئی کیسے ہی انداز میں سوال کرے، کیسے لہجے میں سوال کرے، میں تو عام طور پہ نیتیں کر لیتا ہوں کہ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے، میں مطلب یعنی کہ اس پر صبر کروں گا، جھاڑ دوں گا یہ نہیں. اب یہ بات ہوگا انداز میں ایسا اگلے کو لگتا ہوگا کہ یار یہ یوں نہیں، ایسا نہیں. اب ہوتا انداز گفتگو کبھی تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ اچھا ہوا وسوسہ اللہ کرے کٹ گیا ہو. اچھا ساتھ میں دیکھو یہ عاجزی کا بھی کوئی مقام ہے. وہ حدیث نکالی ہے کہ جو عمدہ لباس پہننے کے باوجود سادہ لباس پہنے، سادگی اختیار کرے، اس کی بھی فضیلت ہے. نیت پر ہے. اگر عمدہ لباس یا ٹپ ٹاپ جو ہے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور فخر و تفاخر کے لیے تو یہ مذموم ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے تو محمود یعنی اچھی. اس طرح عاجزی لوگوں پر امپریشن ڈالنے کے لیے لوگ متاثر ہوں کہ بڑا سیدھا سادہ بندہ ہے، نیک آدمی ہے، اس کو مطلب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر اپنا روب ڈالنے کے لیے سادگی تو یہ بھی مذموم. تو اس اللہ کی رضا کے لیے سادگی کی بھی فضیلت ہے. ابو داود نے ایک صحابی سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باوجود قدرت اچھے کپڑے پہننا تواضع یعنی عاجزی کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا. حلہ یہ دو کپڑوں کا لباس، جیسے پاجامہ اور کرتا، یہ بھی حلہ کہلائے گا. اب کرامت کا حلہ، کرامت کا حلہ تو لوگ تو یہ کہ کرامت دکھائے گا، ہاتھ بڑھائے تو سیب آ گیا، یوں کیا تو ہوا میں اڑنے لگا، ہے نا. کرامت عظمت، بزرگی. مرآت جلد 6 صفحہ 113 تا 14، صفحہ 113 تا 114 دونوں پہ. اچھا کرامت کا حلہ کا ایک معنی لکھا ہے عزت کا لباس.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک سوال کر لوں؟ جس مٹی سے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی گئی، آپ کا پتلا بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے وہ مٹی منگوائی؟ ماشاءاللہ. یہ تین یا وہ کون سا فرشتہ تھا جو زمین سے اس مٹی کو لے کر آیا تھا؟ ماشاءاللہ. کئی اس ٹائم میں نے ہاتھ اٹھائے. پیچھے سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. السلام پیچھے علیکم. بھی بیچاروں کو ایک ہونا چاہیے ترکیب، کبھی یہ بھی جواب دیں. ایک چھوٹے مدنی منع نے ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے پتا. چلو مدنی منڈے سے پوچھ لیتے ہیں. کہاں پر ہیں آپ نے؟ منڈے کے ابا نے کان میں بتا دیا ہوگا بیٹا یہ بول دو، چلو کوئی بات نہیں. بلا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایاز اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، مدینہ الاولیاء ملتان شریف. حضرت سیدنا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. جواب درست ہے. یہ ماشاءاللہ ملتانی کا مطالعہ لگتا ہی ہے، بار بار آ رہے ہیں مائک پہ. ماشاءاللہ بھائی ان کو تو وقف مدینہ ہونا چاہیے یار، تاکہ دعوت اسلامی کا کام دام دم سے ہو. ابھی تو بھلے 12 ماہ دے رہے ہیں آپ، بات ہوئی تھی نا، انہی سے ہوئی تھی نا بات شاید، تو بعد میں وقف مدینہ کے لیے ذہن بنا یار. باپا وہ دوسرے تھے، ان کو بھی عطا فرما دیں. اچھا یوں ہے؟ جی بابا. اللہ باپا وہ آپ نے فرما دیا، ان کو بھی اجازت دے دیں. نہیں، ایک سے زیادہ بار مائک پر آئے ہیں شاید. باپا ان کو بھی اجازت دے دیں. چلو ٹھیک ہے. 12 ماہ چلو بھائی کا مدنی انعام. لبیک باپا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام عبدالجبار اتاری، بہاول نگر پنجاب سے. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میرے چاچو سسر کی پیدائش عید الاضحیٰ کے دن کی ہوئی، تو اس وجہ سے ان کو سب حاجی صاحب کہتے ہیں، تو ان کو سب کو حاجی صاحب، کیا ان کا حاجی صاحب کہنا درست ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ وہ بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اب اس کو حاجی کہنے لگے. شاید ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا عید کے دن حج نہیں ہوتا. حج کس دن ہوتا پتہ کسی کو؟ یعنی بھرپور تیاری ہے ہماری شخصیات کی کہ جو ہی حج کا موقع ملا پہلے سے معلومات ہے کہ حج کس دن ہوتا ہے. یہ جو حاجی کہتے ہیں بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے حج کس دن ہوتا ہے. ہمیں کس دن حج ہوتا ہے؟ پیچھے سے جواب مل گیا ہے. 9 ذو الحجۃ الحرام، 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے. یہ حج مدینے میں یا کہاں ہوتا ہے حج؟ کہاں پر ہوتا ہے؟ 9 ذو الحجہ کو حج تو ہوتا ہے، مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ چلو شخصیات کی ایک آواز تو آئی تھی جواب کی، دے دو جواب. چلو بھائی ادھر سے جواب مل گیا. آپ بتائیے، زور سے بولیے، کہاں ہوتا ہے؟ کہاں؟ مدینے میں، مکے میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں حج ہوتا ہے. یہ کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ایک بھی نہیں اٹھا رہا. مکہ شریف میں ہوتا ہے، یہ کس نے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ مکے میں حج ہوتا ہے. مطلب عرفاً تو چل جائے گا، وہ چند ہاتھ اٹھائے. ہاں کیا رکن اعظم تو وہ ہے جو حاجی بنائے گا، وہ مکے میں نہیں ہوتا. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ، جو کہ یوم عرفہ کو ہوتا ہے. یہ میدان عرفات جو مکہ مکرمہ سے خارج ہے، حدود حرم سے بھی خارج ہے، حج وہاں ہوتا ہے. اور 9 ذو الحجہ کو ہوتا ہے، وہ بھی دوپہر ڈھلنے کے بعد. 9 کی صبح بھی اگر کوئی چلا گیا اور زوال سے پہلے نکل آیا تو اس کا حج بھی نہیں ہوا، جبکہ دوبارہ زوال اور 10ویں کی صبح صادق کے درمیان احرام کے ساتھ وہ پھر داخل نہ ہو جائے.
تو بہرحال یہ کہ وہ یہ تو چٹکلا ہو گیا کہ وہ حج کے دن تو پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ عوام اس کو سمجھتی کہ حج کے دن پیدا ہوا ہے. تو یہ ایک تو یہ ان کی بیچاروں کی معلومات کی کمی، اور دوسرا اس کو حاجی کہنا یہ بھی نہیں ٹھیک. حاجی وہی ہے جو حج کیا جس نے، اس کو حاجی نہیں کہنا چاہیے. قربانی کا بکرا تو نام کوئی نہیں رکھے گا کہ وہ دن تو قربانی کا ہے، تو قربان رضا نام رکھ دے. نام تو محمد رکھا جائے، عرفاً لفظ قربان کے ساتھ ملا کر قربان رضا، رضا پر قربان ہونے والا، قربان غوث، قربان مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راغب رفیق اتاری یو کے سے. پیارے بابا جان، اگر کوئی شخص گناہ گار رہے، مرنے سے پہلے وہ توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گناہ گار بندہ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب جیسے اس کو فرشتے وغیرہ نظر آ جائیں، آنے لگیں، عالم بالا منکشف ہو جائے، یعنی موت کے وقت جب وہ فرشتوں کو اور دیکھنے لگے تو اس وقت کی توبہ اس کی مقبول نہیں ہے. تو اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ نصیب کر دے تو اس کی توبہ قبول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر یہ انتظار کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی جہالت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کوئی اس نیت سے گناہ کرے کہ میں اس سے بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے کفر لکھا ہے. تو توبہ کے ارادے سے گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہ ہوئی. گناہ سے بچنا ہے، اور توبہ کرنی ہے، اور فوراً سے پیشتر کرنی ہے، ارلی توبہ. اگر توبہ کی معاذ اللہ نیت کی کہ بعد میں کروں گا اور نصیب نہ ہوئی تو اچانک مر جاتا ہے نا آدمی، نصیب نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ توبہ کی طرف ذہن ہی نہیں گیا مرنے سے پہلے، تو رب کی ناراضی اگر ایسی ہو گئی تو کیا کرے گا؟ یا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے گناہ سے بچا لے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیلانی اور بغدادی نسخہ جو پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھی ہوئی کھجوریں کیا ایک ہی شخص کھائے گا یا دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں؟ جیسا لکھا ہوا اس میں کہ خود ہی پڑھے اور خود ہی کھائے. اب دوسرے کو کھلا دیا تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. پاپا کا تھیلا بھر کر کر لیں، اس میں مطلب ہو ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور یہ ایک ہی مطلب وہ ایک بار پڑھ کے پورے تھیلے پہ دم کر دے اور پھر یہ بانٹتا رہے جو بانٹنی ہے، تو نہیں الگ الگ سب پر کرنی ہے. کھجور کی دکان پہ نہ دم کر ڈالے. کیا بات ہے، آپ بتا دے کہ یہاں سے خرید لو دم کی بھی کھجوریں، دھندا چمک جائے گا یار. پڑھنا پڑھانا بھی کیا تھا، جانا بھی کیا تھا، یوں تو چھو دم ہو گیا، لگے دم مٹے غم. جو لکھا ہے اسی پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. گھر کی مطلب یہ نہیں کہ وہ ہنکی نہ جائے. نہیں ہے بھائی، کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جو لکھا ہے اس پر عمل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. پاپا 2 سوالات ہیں کہ اسلام بھائی کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، محمد نسیم اتاری، درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم حضرو اٹک سے 12 روزہ مدنی کورس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، کہ آپ مرید کرتے وقت جب یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، اب یہ الفاظ ادا کرتے وقت اسلامی بھائیوں کے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی شخص کے دل میں نیت نہ ہو تو کیا وہ شخص مرید ہو جائے گا؟ پیارے باپا جان، میری
اور میرے اہل خانہ اور اساتذہ کے خاتمہ بالایمان کی سلامتی اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ یہ جو آپ بیعت کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، اب اس وقت جو بیعت کر توجہ نہ ہو، توجہ نہیں ہے، بے توجہی میں مطلب یہ کیا بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ نہ وعدہ ہوا نہ یہ مرید ہوا۔ ظاہر ہے اگر مرید ہوتا ہوں یہ بھی بالکل یعنی کہ جس طرح آدمی لاپرواہی سے بول رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، یا بول بھی رہا تو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں مرید بن رہا ہوں، تو پھر تو اس کی بیعت ہوئی نہیں نا، مرید نہیں ہوگا پھر۔ ہاں وعدہ کرتا ہوں اس وقت توجہ نہیں تھی، اور جب مرید ہوتا ہوں میں کہا وہ توجہ تھی اور مرید ہونے کی نیت سے کہہ دیا مرید ہوتا ہوں تو مرید ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ہم بنگلہ دیش میں جو 5 فروری کو مدنی مذاکرے کی خاص ترکیب کی جا رہی ہے، تو بنگلہ دیش سے ہی بنگلہ دیشی اسلامی بھائی نے اپنی بنگلہ دیشی زبان میں بنگلہ دیشیوں کو 5 فروری کی دعوت دی ہے، ماشاء اللہ، اور پھر وہ نعرے بھی لگائے ہیں بنگلہ دیشی میں، ماشاء اللہ۔ تو آئیے وہ دعوت بھی سنتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی اور بنگلہ دیشی زبان کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں اگر کہیں ہیں تو ہم آگوش ہو جائیں اور توجہ سے سنیں کہ یہ آپ کو کیا دعوت دے رہے ہیں۔ সুসংবাদ 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 আলহামদুলিল্লাহি আজ্জা ওয়াজাল। বাংলাদেশি ও প্রবাসী বাংলা ইসলামী ভাইদের জন্য আগামী 5ই ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার পাকিস্তান সময় অনুযায়ী রাত 9টায় এবং বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী রাত 10টায় শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নত হযরতুল আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি রাজাভি দামাত বারাকাতুমুল আলিয়া মাদানী মুজাকরার সময় দিয়েছেন। বাংলাদেশে প্রায় শহরে ইজতেমাইভাবে দেখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সকল আশিকানে রসুল এর কাছে অনুরোধ, যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে থাকেন এবং যারা বাংলাদেশের বাইরে অন্যান্য কান্ট্রিতে থাকেন সকলের কাছে অনুরোধ যে আপনারা ইজতেমাইভাবে দেখার ব্যবস্থা করুন। আলহামদুলিল্লাহি আজ্জা ওয়াজাল মাহে ইশকে রসুল দিবস পালনের নিয়তে আগামী 6, 7, 8 বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর থেকে 3 দিনের মাদানী কাফলা সফর করবে। আমরা গুস্তাখানে রসুল থেকে বেজার বেজার বেজার, আমরা গুস্তাখানে রসুল থেকে বেজার বেজার বেজার। ইশকে মুস্তাফা মারহাবা মারহাবা, রিফআতে মুস্তাফা মারহাবা মারহাবা, শানে মুস্তাফা মারহাবা মারহাবা, উলফতে মুস্তাফা মারহাবা মারহাবা। صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بغدادی کسوٹی مکتبۃ المدینہ کے اسلام بھائی 10 سوال کر سکیں گے، اور 11ویں سوال میں امیر اہل سنت کے ذہن میں جو مطلوبہ شے ہے اس تک پہنچنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان محمد عمر فاروق اتاری، مرکز الاولیاء لاہور۔ باپا جان آپ کی مرادی شے انسان ہیں؟ نعم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد اتاری، مکتبۃ المدینہ، مجلس پاکستان۔ پیارے پاپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے
کیا وہ فرشتوں میں سے ہے؟ لا، ابھی انسان کے بارے میں پوچھا تو جواب نعم ہوا، توجہ نہیں ہوگی. چلو کچھ لے لو، کوئی ہلکی پھلکی سزا. مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد اتاری، سردار آباد. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ ظاہری حیات سے متصل ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظور احمد اتاری، گجرات، ذمہ دار مکتبۃ المدینہ صدیقی کابینات. کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. پیارے باپا جان محمد مطیع الرحمن اتاری، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ غوث پاک سے ان کو نسبت ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام شبیر اتاری، پاک محمدی پلس غزالی کابینات، مکتبۃ المدینہ. پیارے باپا جان، کیا آپ کی جو شخصیت مرادی ہیں وہ مرد ہیں یا عورت؟ مرد ہیں. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد اتاری، فاروق نگر. پاپا، آپ کی مرادی شخصیت میں ام الخیر کا لقب آتا ہے؟ یہ لفظ ضرور آتا ہے لیکن یہ لقب نہیں ہے، کنیت. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا انشاءاللہ عز و جل مارچ میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ عز و جل سفر کروں گا انشاءاللہ. باپا آپ کی عمر شخصیت جو ہیں وہ مرادی شخصیت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم کی امی جان ہے یہ. مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے، مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے، مکرم شاہ تیرے سارے کے سارے ہیں آبا و اجداد یا غوث اعظم، ہے آبا و اجداد یا غوث اعظم، ہے آبا و اجداد یا غوث اعظم. سلطان ولایت، غوث پاک، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، ٹل جائے مصیبت، فرماؤ حمایت، ٹل جائے مصیبت، فرماؤ حمایت، ٹل جائے مصیبت، محتاج کی ثروت، مسکین کی دولت، وہ آپ کی ہیبت، جنوں پہ حکومت، وہ دید کا شربت، میں کر لوں زیارت، دے دو یہ سعادت، میں دیکھ لوں تربت، جب ہو میری رحلت، دیکھوں تیری صورت، جب ہو میری رحلت، دیکھوں تیری صورت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک.
مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اسلام بھائی محمد. جو ہے وہ داڑھی شریف کی نیت کرنا چاہتے ہیں اور ایک سوال بھی ہے ان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان یہ سوال کا جواب فرما دیجئے، ہم 11ویں شریف کیوں مناتے ہیں؟ اور داڑھی کی نیت بھی ہے میری، انشاءاللہ استقامت کی دعا فرما دیجئے. سرکار غوث اعظم یہ ولیوں کے سردار 11 ربیع الاخر ماہ فاخر کو دنیا سے پردہ فرمایا تھا. تو یہ 11ویں شریف ہم ان کی یاد مناتے ہیں، کئی سوال ثواب کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہیں. یہ کار ثواب ہے، ایصال ثواب جائز ہے. قرآن حدیث سے اس کی دلیلیں بہت ہیں. اب تاریخ 11 تاریخ بنائیں یا 12 تاریخ کوئی ایصال ثواب کریں، کبھی بھی کریں تو ایصال ثواب صحیح ہے. تو 11 تاریخ ایک مقرر ہو گئی، تو اس میں کوئی شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے. شیطان کے وسوسے ہیں. تو دن سب تو مقرر ہیں، بقرعید مقرر ہے، رمضان عید میٹھی عید مقرر ہے، رمضان مقرر ہے، جمعہ مقرر ہے، سب مقرر ہی ہیں. تو اس کا 11ویں شریف کا مقرر کرنا کوئی حرج ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ جلسے کی تاریخ، تو جلسے کی تاریخ ہوتی ہے، تو اس کا ثبوت کہاں سے لائیں گے آپ؟ فلاں تاریخ کو جلسہ ہے، تو تاریخ مقرر کرنا گناہ ہے. اچھا تو ابھی جلسہ کرنا ہے، تو الیکٹریشن کو بول دیا کہ بھائی وہ اپنی مرضی سے آ جانا، ہم تاریخ مقرر نہیں کر سکتے. اب یہ اپنی مرضی سے آ جائے. ڈیکوریشن بھائی تم بھی اپنی مرضی سے آ جانا، تاریخ مقرر نہیں ہوگی. پھر مقرر کو بھی کہتے ہیں کہ تاریخ مقرر نہیں ہوگی، آپ کا جلسہ ہوگا کیسے؟ تو تاریخ مقرر کرنے تو عقل بھی پسند کرتی ہے. اور بھی تو بہت کچھ تاریخوں میں لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں نا، جن کو وسوسے آتے ہیں 11ویں شریف کیوں؟ تاریخ سے وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہے. ڈیٹ فکس تو کرتے ہی نا، سالانہ ڈیٹیں فکس ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، اور ہم بھی تو جمعرات اور جمعے کی درمیان شب اجتماع کرتے ہیں. ایک طرح کا دن مقرر ہی ہے نا. یہ سالانہ اجتماعات جو ہوتے ہیں مقرر ہی ہوتے ہیں دن. تو خالی 11ویں شریف میں کیوں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے؟ اس کا مطلب غوث پاک بہت معروف ہے، شیطان اس سے چڑھتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. 11ویں شریف کیوں؟ تو 14 اگست کیوں؟ اس میں کچھ نہیں بولتا شیطان. یہ مناؤ غوث پاک میں اس کے خلاف ہوں، اس کا دن مت منانا. تو ہم تو منائیں گے بھائی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں، ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز، صدق دل سے غوث کی کر دے نیاز. ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں، ہے فضیلت 11ویں تاریخ میں، اس لیے افضل ہے آئے دے نیاز، اس لیے افضل ہے آئے دے نیاز. اے جمیل قادری ہوشیار باش، اے جمیل قادری ہوشیار باش، عمر بھر چھوٹے نہ تجھ سے یہ نیاز، عمر بھر چھوٹے نہ تجھ سے یہ نیاز.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو عیسائی بھائیوں نے عیسائی بہنوں نے ایصال ثواب کیا ہو، یہ سب نیکیوں پر ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنے کرم کے شائن شان عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما. یا الہ العالمین بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ثواب ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان صدر الفاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً 6، 7، 8 فروری کو ماہ عشق رسول منانے والے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کے مفتی ہاشم عطاری سلمہ الباری کی شہزادی، یا اللہ ان کو بھی ثواب پہنچے، ان کے ماں باپ کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت ہو. یا الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے، چھوٹا بڑا ہر گناہ بخش دے. اے مالک گناہوں سے ہمیں بیزار کر دے. یا اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارا دل بھی لگا دے، نیکیوں کی عبادتوں کی لذتیں عطا کر دے. اے میرے مولا گناہوں سے نفرت دے دے. یا اللہ ہم تیرے پرہیزگار بندے بن جائیں، نیکوکار بندے بن جائیں اور تجھے پسند آ جائیں. ہم نے تیری پسند کا کوئی کام کیا نہیں. ہائے ہائے اے اللہ اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے. میرے مولا ہم بروں کو اچھوں کے صدقے میں قبول کر لے، نیک بنا دے اور قبول کر لے. یا اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھ. الہ العالمین ایمان پر عافیت کے ساتھ زہ نصیب مدینے میں خاتمہ ہو جائے، جنت البقیع مدفن بن جائے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس دے دے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا پرسش بے سبب خدا کر دے بخشش مولا حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے مولا نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رحم کر تو عطا کر مولا اور معاف خدا ہر خطا کر واسطہ پر جتر پاک کا ہے مولا واسطہ پر جتر پاک کا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب العالمین، جتنے بیمار ہیں، قرض دار ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہیں، ان سب پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے بہت ہی پرانے کرم فرما الحاج سید عبد القادر شاہ صاحب عرف باپو شریف سخت بیمار ہو گئے ہیں، آئی سی یو میں داخل ہونے کی اطلاع ہے، گردوں کا ڈائلیسس بھی ہوا ہے، یہ بھی پتہ چلا ہے۔ یا اللہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمارے باپو شریف کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما، سنتوں بری، نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिल के पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तुम पर लाखों सलाम आका, 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 तुम पर लाखों सलाम आका। रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। रब के प्यारे राज दुलारे, रब के प्यारे राज दुलारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। ऐ दामाने रहमत वाले, ऐ दामाने रहमत वाले, ऐ दामाने रहमत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। डूबती नाव कौन संभाले, हाय भंवर से कौन निकाले। डूबती नाव कौन संभाले, डूबती नाव कौन संभाले, हाय भंवर से कौन निकाले, हाय भंवर से कौन निकाले। हाँ हाँ जोरो ताकत वाले, हाँ हाँ जोरो ताकत वाले, हाँ हाँ जोरो ताकत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, आसी को भी नूरी बनाओ। ख्वाब में जलवा अपना दिखाओ, आसी को भी नूरी बनाओ, आसी को भी नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों
پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.